अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज लाई हूँ 9th क्लास का न्यू एडिशन की नज़म दुआ। ठीक है, अब आज मैं आपको ये पढ़ाऊँगी, तो मुझे उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जैसा कि इसके शेर हैं 11, ठीक है, 11 शेर है, थोड़ी लंबी पोइम है। तो ये दुआ जो है मस्जिद कुर्तबा में लिखी गई, ठीक है, और ये मस्जिद में लिखी गई है और इलामा इकबाल ने लिखी, जो कि हमारे कौमी शायर हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इलामा इकबाल के बारे में और उसके बाद मैं आपको इसकी तशरीह करवाती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये है दुआ जो लिखी गई है, ये इलामा मोहम्मद इकबाल, जो कि आप जानते हैं कि हमारे कौमी शायर हैं। ठीक है, उनका नाम इकबाल और तखल्लुस, वो मोहम्मद इकबाल नाम और तखल्लुस इकबाल था। सियालकोट में पैदा हुए। वालिद का नाम नूर मोहम्मद और वालदा का नाम अम्माम बीबी था। ठीक है, इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी हैसियत से पास करने के बाद मरे कॉलेज सियालकोट दाखिल हुए, जहाँ खुश किस्मती से उन्हें मौलवी सैयद मीर हसन ऐसे शफीक उस्ताद मिल गए जिनसे उन्होंने बहुत फैज़ हासिल किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इकबाल ने फ़लसफ़े के मज़मून में MA किया। यहाँ उन्हें प्रोफेसर टॉम्स आर्नल्ड जैसे उस्ताद और रहनुमा की सोबत से फैज़याब होने का भरपूर मौका मैसर आया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में कुछ अर्सा उन्होंने बतौर उस्ताद फ़राइज़ अंजाम दिए, मगर इल्म की लगन उन्हें यूरोप ले गई। क्याम यूरोप के दौरान उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। जैसे कि आपको पता है, इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर भी हैं और लॉयर भी थे। ठीक है, अलावा जी म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की। 1908 में वो वतन वापस आ गए और अपनी शायरी के ज़रिए मुल्क व कौम की इस्लाह और बेदारी में मसरूफ़ हो गए। ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर शायर के बारे में पूछा जाए तो आप उसकी ये थोड़ी सी डेफिनेशन बता सकते हैं। बाकी आपने नज़म का नाम और शायर का नाम बताना होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये मस्जिद कुर्तबा में लिखी गई, जैसा कि ऊपर हेडिंग में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इलामा इकबाल ने मस्जिद में बैठकर ये लिखी थी। तो अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। तो डिटेल में जाने से पहले स्टूडेंट, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट, शेर नंबर 1 है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वुज़ू, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू। जैसा कि मैं हर नज़म या हर गज़ल पढ़ाते हुए आपको बताती हूँ या समझाती हूँ कि स्टूडेंट, सबसे पहले आपने मेन पॉइंट हैं जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग ज़रूर कर लिया करें, उससे तशरीह करने में आसानी होती है। जो स्टूडेंट मीनिंग नहीं करते तो उनके लिए फिर मुश्किल होती है, वो अपनी तशरीह को गलत कर सकते हैं। तो तशरीह अच्छी और साफ़ तशरीह लिखने के लिए वर्ड्स मीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीनिंग आते होंगे तो आप तशरीह कर सकते हैं। तशरीह का मतलब है अपने वर्ड्स में आसानी से इस शेर का मतलब बताएं कि शायर इसमें क्या कह रहा है। तो उसको समझाने के लिए वर्ड्स मीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो शेर। तो अब इसके वर्ड्स हैं नवाओं। नवाओं का मतलब है नवा आवाज़ को कहते हैं। ठीक है, नवाओं आवाज़ें, ये साथ साथ आपको जो है इनके मीनिंग साथ साथ स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो नवाओं आवाज़, जिगर, जिगर का मतलब कलेजा। ठीक है, और लहू खून को कहते हैं। ठीक है, तो ये था इसके वर्ड मीनिंग थे। तो इसमें ये यहाँ पे थोड़ा सा ये बताया गया है कि शायर ने ये जो है मस्जिद में बैठकर जब इसको वो लिखा था, तो इस
में जाने की आपको डिटेल में ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसकी तशरीह कीजिए। तो इसमें शायर ने इस शेर में इश्क हकीकी का ज़िक्र किया है, ठीक है। वो इश्क हकीकी जो अल्लाह ताला की ज़ात से इश्क, उसके बारे में शायर ने ज़िक्र किया है। शायर अल्लाह ताला से मोहब्बत और अकीदत का इज़हार करें इस शेर में, ठीक है। आपको इस शेर को समझना है, सामने रखना है, और इसके जो है आप भी साथ साथ पढ़ेंगे तशरीह, तो आपको बहुत आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। तो शायर अल्लाह ताला से मोहब्बत और अकीदत का इज़हार कर रहे हैं और अल्लाह ताला से अपने तल्लक और राब्ते का ज़िक्र कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनका अल्लाह ताला के साथ क्या राब्ता है और क्या तल्लक है। चुनांचे वो कहते हैं कि जब मेरा खुदा से तल्लक इतना मज़बूत और पुख्ता है, वो कहते हैं मेरे अल्लाह ताला से जो तल्लक है वो इतना मज़बूत है और पक्का है, और उस पर मेरा तवक्कल क्या है, यकीन। वो शायर कहता है कि अल्लाह ताला पर मेरा भरोसा, मेरा तवक्कल, मेरा यकीन है, तो मेरा इश्क हकीकी इस ज़ात से ये इंतहा पर पहुँच गया है। वो कहते हैं मेरा जो है ना अल्लाह ताला से मोहब्बत और मज़बूती का वो ऐसा पुख्ता रिश्ता है, अल्लाह ताला से मेरा इतना भरोसा है मेरा, कि मेरा ये इश्क जो है ना हकीकी उस ज़ात से इस वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। वो कहते हैं अल्लाह ताला से मेरा इश्क हकीकी है, वो बहुत इंतहा को पहुंच गया है। तो ऐसी कैफियत में, यानी कि ऐसी हालत में जब मैं खुदा से आहो फरियाद करता हूँ, तो शायर कहता है जब मेरी ये कैफियत होती है, मेरे अल्लाह ताला पर भरोसा होता है, तो मैं उसकी मोहब्बत में, अपनी इस कैफियत में खुदा से जब आहो वज़ार यानी कि दुआ करना, इल्तिजा करना तो करता हूँ, तो मेरी ज़ात का एक एक हिस्सा रब्बे कायनात से राब्ते में होता है। तो शायर कहता है, इसमें मैं आसानी से आपको स्टूडेंट बता दूं, इसमें शायर अपनी मोहब्बत का अल्लाह ताला से ज़िक्र करते हुए कह रहा है कि मेरा अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला से मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, उस पर इतना भरोसा है मुझे, इतना ज़्यादा मेरी इश्क अल्लाह ताला से इतना ज़्यादा है कि जब मैं अल्लाह ताला से आओ फरियाद करता हूँ, गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, तो मेरी ज़ात का एक एक हिस्सा रब्बे कायनात से राब्ते में होता है। वो कहता है कि मेरे वजूद का, मेरे भाई यानी कि मेरे जिस्म का, वजूद का मेरा जो हिस्सा है वो एक एक मेरा वो जो हिस्सा है ना जिस्म का, बॉडी का, वो कहता है कि मेरे एक एक जो हिस्सा है जिस्म का, वो अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी मोहब्बत में मगन होता है। ये वो बता, उसका शायर का कहने का मतलब ये है कि मैं पूरा सर से लेके पाँव तक अल्लाह ताला की मोहब्बत में मगन होके, तो मगन हो जाता हूँ, उसके इश्क में फना हो जाता हूँ, ठीक है। शायर ने मुबालगा आराई से कलाम खूबसूरती और दिलकशी पैदा की है, और शायर कहते हैं वो उन्होंने मोहब्बत में खूबसूरती और दिलकशी पैदा की, यानी शायर ने सन्नत मुबालगा इस्तेमाल कर इसम के मेरा इश्क, शायर कहता है कि मेरा इश्क और मोहब्बत रब्बे कायनात से इस कदर है कि मैं जब अल्लाह के सामने अपनी दुआ करता हूँ तो मेरे जिगर का लहू भी फरियाद में डाल जाता है। वो कहता है मेरा कलेजा, मेरा लहू भी अल्लाह ताला से की मोहब्बत में मगन हो जाता है। यही आ फरियाद मेरी नमाज और वज़ू का रूप धार लेती है, ठीक है। वो कहता है कि यही जब मैं फरियाद अल्लाह ताला करता हूँ, तो मैं वज़ू करके नमाज़ करता हूँ, अल्लाह ताला की याद में मगन हो जाता हूँ, तो मेरे जिस्म का, मेरे वजूद का एक एक हिस्सा अल्लाह ताला की मोहब्बत में ढाल जाता है। यानी शायर का मुकम्मल वजूद रब से तल्लक इस्तवार करने में मगन है, और शायर हर वक्त इस तल्लक को पुख्ता करने में सरमस्त रहते हैं। इस तरह शायर इबादत इलाही में मनहमक होकर हक़ बंदगी अदा करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला की याद, इसमें शायर बहुत डिटेल से बता रहे हैं कि मैं जब अल्लाह ताला के साथ मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क इतना ज़्यादा है, इतना जुनून है कि जब मैं अल्लाह ताला की याद में मगन होता हूँ, तो मेरा दिल, कलेजा, लहू, मेरा जिस्म का एक एक हिस्सा भी अल्लाह ताला की याद में मस्त होता है। और यही मुझे इसी चीज़ से मैं बावजू होकर नमाज़ पढ़ता हूँ और अल्लाह ताला की इबादत में मगन हो जाता हूँ। वो अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, इसका मेन पॉइंट ये है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस शेर की समझ आ गई होगी, क्योंकि नज़म आपकी लंबी है, इसके 11 शेर हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आपको ये करवाऊंगी ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और कोशिश करूंगी कि आसान वर्ड्स में समझाऊं ताकि आपको इस नज़म को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट है शेर नंबर 2, सोहबत अहले सफ़ा।
نور و حضور و سرور، صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو. ٹھیک ہے، آرام سے اس لیے بتایا کہ آپ کو ایک ایک ورڈ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس کی میننگ کی طرف. صحبت، صحبت کا مطلب ساتھ، تعلق. ٹھیک ہے، آگے اہل صفا، اہل صفا نیک لوگ، اہل صفا نیک لوگ، اہل لوگوں کو کہتے ہیں صفا نیک. ٹھیک ہے، نور روشنی، روپ چہرے کی چمک دمک. آگے ہے حضور، حضور کا مطلب ہوتا ہے سامنے، خدمت میں، بارگاہ میں. ٹھیک ہے، آگے ہے سرور، سرور کا مطلب ہے کیف، خوشی، لذت، سرور لذت. سرخوش، سرخوش مسرور، مگن، بے خود، مست ہونا. ٹھیک ہے، پرسوز، پرسوز درد بھرا، اثر میں ڈوبا ہوا. آگے ہے لالا، لالا ایک پھول کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھول کا نام ہے. لب آبجو، لب آبجو اس کا مطلب ہے ندی کا کنارہ، لب آبجو ندی کا کنارہ. یہ تو تھے اس کے ورڈز میننگ. امید ہے آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اس کو نوٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے، تو اس شعر میں جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں اپنے پاک کو صاف و پاکیزہ محبت سے قلب انسان چلا پاتا ہے. اس میں شاعر کہتے ہیں صاف اور پاکیزہ جو محبت ہے، قلب انسان چاہے دوسروں کے دلوں میں اپنا محبت بڑھا لیتا ہے. یعنی پاکیزہ اور محبت سے بھرے لوگوں کی محبت سے انسان قلبی اطمینان حاصل کرتا ہے. شاعر اس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی پاکیزہ محبت جو کوئی اور آپ سے کرتا ہے تو ایسے لوگوں سے محبت کرنے والے لوگوں میں بیٹھ کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب دوسرے محبت کرنے والے پیار بھرے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ جب آپ سے پیار محبت کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا رابطہ کرتے ہیں تو اس سے دل کو، اپنے دل کو سکون ملتا ہے. محبوب کی حضوری کے ساتھ کیف و سرور کی صورت ملتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں محبوب کے ساتھ رہ کے، ظاہر ہے محبوب کا یہ تعلق محبت سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں محبوب کی حضوری میں بیٹھ کے دل کو سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے. اس عالم دیوانگی میں عشق کو ہر طرف محبوب ہی کی صورت دکھائی دیتی ہے، عاشق کو ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے اس عالم دیوانگی میں عاشق کو ہر طرف محبوب ہی کی صورت دکھائی دینے لگتی ہے. وہ کہتا ہے شاعر کہ جب آپ پیار محبت بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی حضوری یعنی کہ محبوب پیار کرنے والے کے پاس سے آپ کو سرور اور محبت ملتا ہے. جب آپ اس دیوانگی میں، اس میں مست ہوتے ہیں تو وہ اپنی آپ کو ہر طرف اپنے محبوب کی عشق میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کو ہر طرف اپنا محبوب کی صورت دکھائی دیتی ہے. یہاں محبوب وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ، کیونکہ یہ مسجد میں انہوں نے یہ لکھی ہے نظم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ، کہ جب میں تیری ذات میں مگن ہوتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے اور ہر طرف مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات دکھائی دیتی ہے، سکون نظر آتا ہے. وہ دنیا کی ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے، اس شعر کو اگر وسیع معنوں میں، اگر کھلے معنوں میں، کہتا ہے شاعر کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس شعر کو آپ کھلے معنوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں دراصل عشق حقیقی بیان کیا گیا ہے. جو لوگ اللہ کی معرفت پا لیتے ہیں ان پر کیف اور سرور کی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں سے دستکشت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو بچوں یہ یہاں پہ یہ عشق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق ہے، اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو آسان ورڈز میں سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے دل کو سکون دیتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے محبت میں مگن رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ دنیا کی ہر
چیز سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، وہ اس کو ہر وقت بس وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کے ذکر میں مصروف رہتا ہے اور اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اس کو یہی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی اس کو کسی محبت کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اس کو ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ یہ ایک روحانی کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اور اپنا سارا وقت یاد الہی میں بسر کرتے ہیں، ان کے جسم کو یاد الہی سے بالکل اسی طرح تر و تازگی ملتی ہے جس طرح نہر کے کنارے لالے کا پھول، ٹھیک ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بینا ایک نہر کنارے لالے کا پھول لہراتا رہتا ہے اور ندی کی لہریں اسے ہمیشہ تازگی، سرخوشی اور سوز بخشتی رہتی ہیں۔ یہاں پہ جو یہ لالا لب آبہو کا جو اوپر شعر میں آپ کو بتایا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ لالا ایک ایسا خوبصورت پھول ہے جو نہر کے کنارے کنارے پہ کھلتے ہیں اور پانی میں تیرتے رہتے ہیں، اور وہ ندی ان کو بہا کے آگے پیچھے اس کی ہوائیں اور لہریں لے کے جاتی ہیں، جس سے وہ پھول خوش رہتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے، اسی میں مگن رہتا ہے۔ یہاں پہ اس نے اپنی محبت کا اظہار خود کو پھول سے اور ندی سے کیفیت میں شاعر نے یہ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو میری اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو ایک دفعہ آپ میری دوبارہ میری سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ میں کوشش کر رہی ہوں اسٹوڈنٹ کے مشکل سے مشکل ورڈز جو ہیں ان کو آسان سے کر کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے میرے ورڈز کی، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ۔ تو نیکسٹ ہے شعر نمبر 3۔ راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو، ٹھیک ہے۔ تو راہ محبت، عشق و محبت کا راستہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے رفیق، رفیق ہے ساتھ رہنے والا ساتھی، آرزو، آرزو ہے تمنا یا خواہش۔ یہ اس کے مشکل ورڈز تھے، ٹھیک ہے۔ تو تشریح میں ہے اس کے، شاعر نے راہ محبت میں آنے والی مشکلات اور مصائب کا ذکر کیا۔ شاعر کہتے ہیں محبت کی راہ میں چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ عشق و عاشقی کی راہیں نہایت سنگلاخ ہیں، ان پر بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو اس شعر میں سمپل میں یہی شاعر کہہ رہے ہیں کہ عشق و محبت کی جو راہیں ہیں وہ آسان نہیں ہوتی، وہ مشکل گزار راستے ہوتے ہیں اور ان پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان پر چلنے کے لیے صبر اور حوصلے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں ان بے چینی اور بے قراری کی کیفیت میں کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے برعکس لوگ ایسے عاشق کی زندگیاں مزید مشکل بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو عشق اور عاشقی کا راستہ ہے یہ آسان نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی کا ساتھ، یہاں پہ دیکھیں نا یہ آپ کو راہ محبت میں کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ کوئی بھی عشق و عاشقی میں جو محبت میں اس کیفیت میں کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی ساتھی نہیں ہوتا، اس کے برعکس مطلب اس کے باوجود وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ ساتھ نہیں دیتے بلکہ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کی زندگیاں مشکل بنا دیں گے۔ تو کہتا ہے کہ بھئی اس کیفیت میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اس کے برعکس لوگ اس کی جو ہے وہ زندگی مشکل بنا دیتے ہیں۔ تاریکی میں صدا رہتا ہے سایہ بھی انسان سے۔ آخری مصرعے میں شاعر اداسی کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کٹن حالات میں میرا ساتھ کسی نے نہ دیا تو میری خواہشات میرے دل کے اندر ہی دبی رہ گئیں، میں اپنے جذبات اور احساسات کسی کو نہ بتا سکا، اس طرح میرے دل میں آرزوؤں کا انبار لگ گیا۔ تو اس شعر کے جو دوسرا مصرعہ ہے اس میں شاعر نے اپنی بے چینی
اور پریشانی بتائی ہے، اپنی بیزاری بتائی ہے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے کہ کسی کو میں اپنے دل کی بات بتا سکوں. تو میری یہ خواہش تھی کہ کوئی میں اس کے ساتھ اپنے دل کی بات کروں، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی ایسا نہیں مجھے ملا، اور میرے جذبات اور احساسات میں اپنے جو ہے وہ کسی کو نہ بتا سکا کہ میرے دل میں کیا ہے. تو میرے دل کی ساری آرزویں خواہشیں جو میرے دل میں ہی رہ گئیں. امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 4. میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو. نشیمن مطلب گھونسلہ، ٹھیک ہے. اور آگے درگاہ میر بادشاہوں کا دربار، وزیر بادشاہ کے ساتھ کام کرنے والا، ٹھیک ہے. یہ تو تھے اس کے میننگ. اب چلتے ہیں تشریح کی طرف. یہ شعر شاعر کی روحانی کیفیت کے بارے میں بتانے کے لیے عمدہ ثبوت پیش کرتا ہے. یہ جو شعر ہے اس کی روحانی کیفیت، ایک کیفیت انسان کی ہوتی ہے جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم سب کی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، کوئی رو رہا ہے، ہنس رہا ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پریشان ہے تو اس کا منہ ایسے لٹکا ہوا ہے، اگر یہ خوش ہے تو یہ خوشی سے جو ہے اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں. تو یہ کیفیت ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک کیفیت ہوتی ہے روحانی، روح جو اندر سے سکون دیتے ہیں. اور روح جو ہوتی ہے اس کو خوشی تب ملتی ہے جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے. ہر نیک کام کرنے سے روح کو سکون ملتا ہے. کبھی بھی کوئی برا کام کرنے سے یا غلط کام کرنے سے روح کو سکون نہیں ملے گا، روح بے چین رہتی ہے. تو جو اس کی روح ہے اس کا جو ہے وہ اس کو جو خوشی ملتی ہے وہ نیکی کر کے یا دوسروں کی مدد کر کے یا نیک کام کرنے سے ملتی ہے. تو یہ اس اپنی روحانی کیفیت کو شاعر اس میں بیان کرتے ہیں. علامہ اقبال کی شعر و شاعری میں عشق حقیقی کا بجا ذکر ہے، ٹھیک ہے. ان کی شاعری میں عشق حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ سے عشق، ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے. انہوں نے شاعری کے ذریعے ملت اسلامیہ کے تن مردہ میں زندگی کی لہر دوڑا. جو بندے بھی مردہ دل تھے ان کو بھی یہ اسلام کے بارے میں بتا کے ان میں اندر زندگی پیدا کر دی. وہ اپنے اثر انگیز کلام سے عالم اسلام کو گراں خوابی سے بیدار کیا. شاعر کہتے ہیں اے رب کائنات، اس شعر کا مطلب ہے، ٹھیک ہے. اوپر تو تھا کہ شاعر یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اب اس کی تشریح، مین تشریح جو ہے وہ کیا ہے. میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو. تو شاعر کہتے ہیں کہ اے رب کائنات، مجھے امیری یا غریبی سے کوئی سروکار نہیں، ٹھیک ہے. میری منزل اور میری راہ منزل تیری ذات پاک ہے، ٹھیک ہے. شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے رب، اے میرے اللہ، مجھے امیری اور غریبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میری منزل اور میری راہ منزل بھی تیری پاک ذات ہے، ٹھیک ہے. دراصل شاعر روحانی کیفیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. یہ روحانی کیفیت وہ بیٹے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں نا تو آپ کا دل، آپ کی روح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگر رہتی ہے. تو اس کو دنیا سے یا آس پاس سے امیری غریبی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. تو اس میں شاعر اپنی روحانی کیفیت بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ وہ دراصل شاعر روحانی کیفیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اقبال عشق حقیقی میں سرمست ہیں. وہ اقبال جو ہے شاعر جو ہیں وہ اللہ کے عشق میں مست ہیں. دراصل جو لوگ خدا تعالیٰ کی معرفت پا لیتے ہیں وہ دنیا کے لذتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت پا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مگن ہو جاتے ہیں، تو دنیا کی لذتوں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی محبت، دنیا کی آسائشیں، لذتیں جو ہیں وہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مطلب بیزار ہو جاتا ہے، ان سے دور ہو جاتا ہے. دیدار الہی کی آرزو انہیں ہر وقت برقرار رکھتی ہے. جب وہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو پھر ان کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ کب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں گا. تو وہ ان کو ہر وقت یہی آرزو رہتی ہے کہ اپنے محبوب کا دیدار کروں. اور ان کے لیے دنیاوی مال و دولت کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ دنیا کی ہر شے پر خدا کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے.
جب کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مگن ہو جاتا ہے تو اس کی روح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتی ہے، ٹھیک ہے. انہیں دنیا کی لذتوں محبتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اس سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا. دنیاوی مال و دولت کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہوتی. خدا کی محبت میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہر وقت خدا سے ملنے کی، خدا کو دیکھنے کی آرزو میں رہتے ہیں کہ کب ہم اب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، کب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اپنے محبوب کی یاد میں مست ہو جاتے ہیں. یہ تھا اس شعر کا مطلب. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 5. تجھ سے گریبانے میرا، تجھ سے گریبانے میرا مطلع صبح نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو. ٹھیک ہے، تو ورڈ میننگ دیکھتے ہیں. گریبان میرا، گریبان لباس جو یا کرتے کا وہ حصہ جو گلے کے نیچے یا چھاتی کے اس میں ہوتا ہے. مطلب گریبان سے کوئی کہتا ہے کہ میرے گریبان چھوڑ دو، میری گریبان کیوں پکڑا ہوا ہے، مطلب گلے سے جو کسی کو پکڑ لیتا ہے، گلے سے پکڑنا، وہ جو گلا ہے قمیض کا اس کو گریبان کہتے ہیں. آگے مطلع سورج نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، صبح نشور یوم حساب کی صبح. یوم حساب یعنی کہ آخرت، قیامت کے دن کی جو آخری دن اس کی صبح. آتش اللہ عشق حقیقی کی آگ. آتش کہتے ہیں آگ کو، اللہ اللہ کی محبت. ٹھیک ہے، آتش اللہ عشق حقیقی کی آگ. ٹھیک ہے، یہ تو تھے اس کے ورڈز میننگ. چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. شاعر اس شعر میں اپنے اندر عشق حقیقی کے شعلے اور انگار سے بھڑکنے کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی کہ مطلب ہے اس کا کہ شاعر جو ہے اس شعر میں اپنے اندر جو ان کے عشق حقیقی، جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، جو اس کے شعلے ہیں، اس کی محبت جو انگارے بھڑک رہے ہیں، محبت کی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کیفیت اتنی زیادہ ہے. تو علامہ اقبال خدا تعالیٰ سے مخاطب ہو کر اس ذات کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ اے رب کائنات، تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو اپنے عشق کی آگ سے روشن کیا ہے. شاعر نے سنت مبالغہ استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ، شاعر نے کہا کہ یہ آگ قیامت کے روز بھڑکنے والی آگ سے کم نہیں ہے. تو شاعر کہتا ہے جو میرے دل میں جو محبت کی آگ ہے وہ قیامت کے دن جو آگ ہوگی اس سے کم نہیں ہے. میرے دل کے اندر ہمیشہ اللہ کی ذات رہتی ہے. شاعر کہتا ہے میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی ذات رہتی ہے، میرے سینے کو خدا کی یاد سے نور و سرور حاصل ہوتا ہے. تو شاعر کہتے ہیں میرے دل کا پر نور ہونا، یا میرے دل میں جو نور ہے غالباً اسی وجہ سے ہے کہ میرا دل اللہ کی حرارت کی اماجگاہ بنا ہوا ہے. میرا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے معطر رہتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو میرے اندر سینے میں جو آگ لگی ہوئی ہے، بھڑک رہی ہے، یہ آگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش، اللہ تعالیٰ سے محبت. وہ کہتا ہے شاید یہ وہ شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے آگ میرے اندر بھڑک رہی ہے کیونکہ میں ہر وقت اللہ کی کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اللہ کی یاد ہر وقت میرے سینے میں رہتی ہے اور میرا دل ہر وقت اللہ پڑھتا رہتا ہے. اس کی گرمی حرارت کی وجہ سے میرے اندر آگ بھڑکتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش اللہ تعالیٰ کی محبت کو زیادہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی. چلتے ہیں اسٹوڈنٹ نیکسٹ شعر کی طرف. نیکسٹ ہے شعر نمبر 6. تجھ سے میری زندگی سوز و تب و درد و داغ، سوز و تب و درد و داغ، تو ہی میری آرزو، تو ہی میری جستجو. ٹھیک ہے، اس میں سوز و تب، سوز مطلب درد، ٹھیک ہے، تب حرارت گرمی، داغ نشان، جستجو مطلب تلاش کرنا، کسی چیز کی کوشش کرنا، ویراں اجڑا ہوا، غیر آباد. ٹھیک ہے، یہ تو اس کے تھے میننگ. چلتے ہیں تشریح کی طرف. شاعر نے اپنی روحانی کیفیت اور عشق حقیقی کا بیان دیا ہے.
کہ اپنی روحانی کیفیت، روح کی کیفیت ان کی کیا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں بتایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں اے اللہ اگرچہ میری زندگی میں بہت کٹھن حالات ہیں، ٹھیک ہے، بہت کٹھن حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، لیکن میری زندگی سوز و درد کے علاوہ بھی پررونق ہے۔ وہ کہتے ہیں میری زندگی ہر پریشانی کے علاوہ بھی پھر بھی پررونق ہے، میری زندگی نور سے بھرپور ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، اور میری زندگی روشنی کا مظہر بنی ہوئی ہے، کیونکہ تو میرے دل میں ہمیشہ رہتا ہے۔ جب اے رب کائنات کوئی مشکل حالات آ جاتے ہیں تو ذکر سے میرے قلب کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی محبت کے طالب ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے میکش شراب پینے والا کو کبھی تشنہ لب نہیں رہتا، کبھی پیاسا نہیں رکھتا، اس لیے ہر وہ شخص جو ذکر خدا میں مگن ہو جاتا ہے تو محبت سے سرشار ہر شخص کو خدا کی محبت فراہم ہو جاتی ہے۔ تو سمپل ورڈ میں اسٹوڈنٹ آپ کو بتاؤں اس کی تشریح، تو شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میری زندگی میں بہت مشکل حالات ہیں لیکن میری زندگی پرسکون ہے، محبت سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ میری زندگی کی رونق سے بھرپور ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے اس کی محبت میں میرا دل جو ہے وہ سکون پاتا ہے، تو مجھے اطمینان ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو طالب ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے میکش، ایسے شراب پینے والوں کو کبھی تشنبہ لب نہیں رکھتا۔ یہاں پہ یہ جو شراب کا مطلب آیا ہے وہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت، کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے ورڈز میں اس کے مطلب آسانی سے یہ آپ کو سمجھا دوں کہ شاعر کہتا ہے اگرچہ میری زندگی مشکل حالات میں ہے لیکن اس کے باوجود میرے دل کو سکون ملتا ہے، جب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو میرے دل سکون پاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے، سچی محبت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، کبھی اس کو پیاسا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہر وہ شخص جو ذکر خدا میں مگن ہو جاتا ہے تو محبت سے سرشار ہر وہ شخص خدا کی محبت اس کو فراہم ہو جاتی ہے۔ جب جو بھی شخص اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ضرور ملتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں اے اللہ تو ہی میرے عشق میں آرزو بن کر بسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں شاعر اور کہتے ہیں اے اللہ تو ہی میرے عشق میں آرزو، میرے جو عشق ہے میری آرزو تیرے تک ہے، تو میرا تجھے پانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی جذبہ جستجو کا حامل بن جاتا ہے، میری آرزو ہے کہ تیری معرفت پا سکوں، ٹھیک ہے۔ وہی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں جو ہے نا میری آرزو ہے، میری کوشش ہے کہ میں اتنی محبت تجھ سے کروں، اتنی محبت کہ میں تجھے بھی پالوں، تیری محبت بھی مجھے حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا شعر نمبر 6۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 7۔ پاس اگر تو نہیں شہر ہے ویراں تمام، تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے ویران اجڑا ہوا غیر آباد، ٹھیک ہے۔ اجڑے کا مطلب ہے ویران، بے رونق، کاخوں کو محل، عالی شان عمارتیں، کاخوں کو عالی شان عمارتیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح ہے، شاعر کہتا ہے اے آقا اے اللہ تیرے ذکر سے ہی اس جہاں کو رونق ملتی ہے، جہاں تیرا ذکر کیا جاتا ہے وہ جگہیں آباد اور زندگی سے بھرپور لگتی ہیں، اسی لیے جب دل تیرے ذکر میں مگن رہے تو آباد رہتا ہے اور اطمینان حاصل کرتا ہے،
اور ترجمہ ہے یہ ایک آیت کا کہ اور بے شک خدا کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس کے برعکس جب دل یا بزم تیری یاد سے غافل رہے تو وہ اجڑے ہوئے چمن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیری یاد کے بغیر ہر سو ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ تو شاعر پیغام دیتا جاتا ہے کہ خدا کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوں۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ شاعر نے احسان ورڈ استعمال کیے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے اللہ تیرے ذکر سے ہی دل کو بھی سکون ملتا ہے، اور جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہ جگہ بھی آباد رہتی ہیں اور پرسکون رہتی ہیں، زندگی سے بھرپور مطمئن اور خوشحال جگہ نظر آتی ہیں، اور جہاں تیرا ذکر نہیں کیا جاتا تو وہ جگہیں اجڑے ہوئے چمن لگتی ہیں، جہاں جیسے کہ کوئی آبادی نہ ہو، اجاڑ پن ہو۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں خوشی ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں پہ نہ خوشی ہوتی ہے، مطلب وہاں پہ کبھی زندگی آباد نہیں ہو سکتی، کبھی کسی کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو شاعر پہ دیتا ہے کہ خدا کی یاد میں اپنے آپ کو گم کر دے اور غرور سے اجتناب کریں، صرف اس کی رضا طلب کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ جب مجھے تیری قدرت کا احساس ہوتا ہے تو اجڑے ہوئے محلات اور سنسان گلی کوچے بھی آباد و درخشاں نظر آتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب میں تیرے ذکر کرتا ہوں میرا دل تیرے ذکر سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو مجھے ویران محل بھی آباد نظر آتے ہیں، ویران گلیاں بھی، سنسان گلیاں بھی آباد نظر آتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کرب الہی سے دلوں کو تازگی ملتی ہے اور انسان عظمت اور بلندی سے ہمکنار، عظمت اور بلندی کیا، اونچائی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اس کو عزت اور مرتبہ ملتا ہے اللہ کی یاد میں رہنے والوں کو۔ اور اس کے برعکس جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں انہیں کبھی بھی نہ سکون ملتا ہے ان کے دل کو، نہ وہ جگہ پرسکون ہوتی ہے، نہ اس کو کبھی عزت ملتی ہے۔ عزت، سکون اور آبادی یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا، ٹھیک ہے؟ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ تو نیکسٹ ہے شعر نمبر 8۔ پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں، پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں، ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام و سبو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں شراب کہن پرانی شراب، ٹھیک ہے؟ جام پیالہ، شراب پینے کا برتن، سبو سراہی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سراہی بھی ہوتی ہے جس میں پانی ڈالا جاتا ہے مٹی کی، ٹھیک ہے؟ سبو۔ تو یہ اس کے ورڈ میننگ تھے۔ چلتے ہیں اس کی شعر کی طرف، تشریح کی طرف۔ شاعر عشق حقیقی میں سرشار قربت الہی کا طلبگار ہے۔ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات کو پانے کے لیے ہم نے دنیا کے تمام رسم و رواج سے کنارہ کشی کر لی ہے، انہوں نے جدید تہذیب کے تمام لوازمات سے قطع طلق کر لیا ہے۔ وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے رب ذوالجلال تو اپنا قرب ادا کر دے، مجھے وہی جذبہ عشق سے نواز دے جو میرے اسلاف کا ورثہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر عشق الہی میں جذب ہو چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ چھوڑ، شاعر کہتا ہے اس میں اس شعر کا مطلب ہے شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری ذات میں اتنا مگن ہو چکا ہوں کہ میں نے اپنی عشق الہی میں جذب ہو چکا ہوں کہ اے اللہ اب تو اپنی محبت کی شراب مجھے عطا کر دے، یعنی کہ اپنی محبت مجھے عطا کر دے۔ شاعر اللہ کی تلاش میں مصروف ہیں، گویا شاعر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو کر کے اپنی ذات کو مزید روحانی کیفیت سے سرشار کر کے نکھرنا چاہتے ہیں۔
تو اس میں اسٹوڈنٹ کے شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کہتا ہے کہ اللہ تیری محبت میں، تیری یاد میں میں اتنا مگن ہو چکا ہوں، اتنا گم ہو چکا ہوں کہ میں نے سب دنیا کی تمام لوازمات، جو بھی خوشیاں تھی، جو بھی میرے والا تھے چیزیں، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنا قرب ادا کر دے، مجھے اپنی محبت عطا کر دے اور میرے دل میں اپنا نور بھر دے، اور مجھے میرے دل میں تو اپنی وہ معرفت اور جستجو جو میں نے کی ہے وہ اس کی کیفیت کو تو اپنی محبت سے مجھے سرشار کر دے۔ وہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہی کہہ رہا ہے اس میں کہ میں نے اس دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ اللہ تو میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب تھا۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 9، چشم کرم ساقیہ، چشم کرم ساقیہ دیر سے ہیں منتظر، جلوتیوں کے سبو خلوتیوں کے کدو۔ ٹھیک ہے، اس میں ہے چشم کرم مہربانی، عنایت کی نظر، نگاہ لطف۔ چشم کرم مہربانی یا عنایت کی نظر۔ ساقیہ اے شراب پلانے والے، ساقیہ کہتے ہیں شراب پلانے والے کو۔ جلوت وہ جگہ جہاں تنہائی نہ ہو، جلوت وہ جگہ جہاں تنہائی نہ ہو۔ سبو صراحی جیسے کہ پیچھے پڑا تھا، خلوت تنہائی، کدو صراحی پیالے کو کہتے ہیں، کدو بھی اس کو کہتے ہیں پیالے یا صراحی کو، سبو بھی اور کدو بھی سیم ایک ہی مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، خلوت تنہائی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں اس کے شعر کی طرف اور تشریح کی طرف۔ تو اس شعر میں اپنے موضوع کے اعتبار سے جیسے کہ پچھلا بھی شعر ہم نے پڑھا ہے، اس میں یہ وہ آگے نیکسٹ بتا رہے ہیں، جس میں خدا تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ تیری نظر کرم کے طلبگار ہیں ہم، ہر کوئی چاہے وہ لوگ جو درویش صفت ہیں یا وہ لوگ جو گنہگار ہیں۔ درویش صفت وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ ہر کوئی چاہے وہ لوگ درویش ہوں یا گنہگار ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، الغرض ہر طبقے کا انسان تیری معرفت کو پا لینا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ کوئی امیر ہے، غریب ہے، گنہگار ہے یا نیک ہے، سب لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانا چاہتے ہیں، کیونکہ تیری ذات بلند و بالا ہے، تو سب کا سننے والا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ تو اس سے راضی رہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی تجھے پانا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ تو راضی رہے، تو اس پر کرم کرے، کیونکہ تیرے رحم کے بغیر ہر شخص لاچار اور بے بس ہے۔ کہتے ہیں نا جب تک اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا تو آپ کے کام نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اپنا فضل اور کرم کرے۔ یہاں پہ شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ تیرے فضل کے، تیرے کرم کے بغیر ہر شخص لاچار اور بے بس ہے، جب تک ہم پر تیرے کرم کی نوازشیں نہ ہوں گی تب تک ہم بے چین رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں شاعر کہتا ہے جب تک تو ہم پر کرم نہیں کرے گا اس وقت تک ہم بے چین رہیں گے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، عشق حقیقی میں سرشار۔ شاعر کہتے ہیں جو عشق حقیقی میں سرشار مطلب عشق حقیقی میں مست شاعر، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اس دنیا کے انسان اللہ کی نظر کرم کے محتاج ہیں، اس دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ کے نظر کرم کے محتاج ہیں، اس لیے اے اللہ ان لاچاروں اور بے بسوں پر اپنی عنایت کر اور اپنی نعمتوں کی بارش سے نواز، آمین۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر کوئی جو امیر ہے، غریب ہے، گنہگار ہے، نیک ہے، سب تیری محبت کے، تیرے کرم کے جو ہیں وہ محتاج ہیں، اور سب کے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ جب تک تو اپنے فضل کرم نہیں کرے گا تو کوئی کامیابی نہیں پا سکے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ تو ہم سب دنیا کے جتنے انسان ہیں سب تیری نظر کرم کے محتاج ہیں، تو اے اللہ تو ان ہم لاچاروں پر، بے بسوں جو مجبور ہیں ان پر کرم کر اپنی نعمتوں سے نواز۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس شعر کا مطلب۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔
نیکسٹ ہے شعر نمبر 10. تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لا مکان میرے لیے 400. تو شاعر اس میں کہتے ہیں، پہلے ورڈز میں نکال لیتے ہیں. جنوں مطلب کسی چیز کی حد سے زیادہ دون ہونا، خواہش ہونا، میں دیوانہ پن. جنوں کہتے ہیں یہ جنونی بندہ ہے، یعنی کہ پاگل بندہ، دیوانہ پن. گلا شکایت، لامکاں جس کی کوئی حد نہ ہو، جہتوں سے ماروا کائنات، بہت زیادہ کھلی وسیع جس کی کوئی حد نہیں ہے. 400 چاروں طرف. تو اس کی تشریح ہے اس شعر میں شاعر کا لہجہ قدرے تبدیل ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں وہ مالک حقیقی سے گلہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گلہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات تو لامکاں ہے، یعنی کہ تیری ذات تو ایسے یعنی کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، پر اے میرے مالک یہ دنیا جس میں تو نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے وہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، یعنی کہ ہمارے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اے رب تو نے ہمیں اس مختصر کائنات کے علاقے تک محدود کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں تیری تیری پاک ذات تو لامکاں ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور تو نے اپنے انسانوں کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں، تو اس کی ایک حد مقرر کر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حد ہے جس کے وہ دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، ایک مقرر حد کی اس کے اندر ہی، اس کی کائنات کے اندر تک ہی محدود ہے. دراصل شاعر اس دنیا کے محدود ہونے پر نالاں و شکوہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی شاید دنیا کا جو محدود دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ تیری افلاک و کائنات پر اجارہ داری ہے، لیکن مجھ جیسے ناچیز اس دنیا میں بے اختیار بھیجے گئے ہیں. تو گویا شاید دنیاوی مشکلات پر شکوہ کر رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں بے اختیار ہونے کی وجہ سے بہت سے امتحانات اور کٹھن حالات سے گزر رہا ہے. الغرض اس دنیا میں مصائب اور آزمائشوں سے گزرنے کی وجہ سے شاعر کی زبان پر شکوہ نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے شاعر اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ تیری ذات تو لامکاں ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور انسان کو جس کو تو نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی ہے جس کے اندر رہ کر وہ بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اس مشکلوں سے گزر رہا ہے، اس کے لیے بہت سی آزمائشیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تو بے اختیار. وہ کہتا ہے کہ شاید دنیاوی مشکلات پر شکوہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں تو تیری پاک ذات تو اتنی وسیع ہے، اتنی کھلی ہے، اور تو نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ تمام اسٹوڈنٹ کو یہ میں بتاؤں کہ کوشش کرنی چاہیے کبھی بھی زبان پر شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہے. اگر کبھی کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں بھی کوئی راز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بہت بڑی مشکل سے بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے گزارتا ہے کہ تاکہ اس کا بندہ کسی بڑی مشکل میں نہ پڑے. اس لیے شکوہ شکایت زبان پر لانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے. یہ تو ایک ایکسٹرا بات تھی جو میں اسٹوڈنٹ کو کر دی، لیکن اسٹوڈنٹ امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف. تو اسٹوڈنٹ اس نظم کا آخری شعر ہے شعر نمبر 11. فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو. ٹھیک ہے، تو اس کا ورڈز میننگ ہے فلسفہ کا مطلب حقیقت، علم و حکمت. ٹھیک ہے، حرف تمنا وہ لفظ جس میں تمنا کا اظہار کیا گیا ہو. تمنا خواہش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حرف تمنا خواہش کے لفظ. روبرو آمنے سامنے.
تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں فلسفہ اور شعر کی تعریف مختصر اتنی ہے. وہ کہتے ہیں فلسفہ اور شعر اس کی تعریف اتنی ہے کہ ان کی وسعت سے اپنی دلی تمنا کا اظہار کھل کر نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں اس سے ہم اپنے دل کی تمنا جو ہے، جو ہماری خواہش ہے، اس کا اظہار ہم کھل کر نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں بھی علامتوں کا سہارا لیا جاتا ہے. علامتیں ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شعر و شاعری سے ایک شاعر کھل کر اپنے جذبات و احساس کا تذکرہ کر پاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں شاعر کہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ فلسفہ اور شعر کے مطلب وہ کہتے ہیں کوئی فلسفہ بیان کر کے، کوئی شعر کا کہہ کے، تو ہم جو ہے کوئی بھی شاعر بھئی اپنے لفظ بیان نہیں کر سکتا، دل کی بات نہیں کر سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یا شعر کے ذریعے تو شاعر اپنے دل کے جذبات بتا سکتا ہے وہ، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر اس شعر کو وسیع معنوں میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت گہرا پیغام پوشیدہ ہے. اس شعر کو اگر دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت کوئی گہرا پیغام پوشیدہ ہے. یعنی کہ اگر یہ دنیا ایک فلسفہ اور شعر کی مانند ہے تو انسان اس دنیا کا شاعر ہے. اسے اس دنیا میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے احساسات اور جذبات کو چھپانا پڑتا ہے. وہ مکمل طور پر کھل کر کبھی بھی اپنے خیالات واقعات کسی کو نہیں بتا سکتا. یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ بھئی جو ہے فلسفہ اور شعر سے اگر دل کے حالات بتائے جا سکتے تو وہ ہر بندہ بتا لیتا، لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شاعر جو ہے وہ ایسی باتیں کر کے اپنے دل کی بات بتا لیتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بہت سی چیزوں کو بتانے کے لیے اپنے دل کی کیفیات کو چھپانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو توازن برقرار رکھنے کے لیے لوگوں سے بات کرتے ہوئے بہت کچھ چھپانا پڑتا ہے. آپ کسی کے سامنے بھی اپنے حالات کا اظہار کھل کر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ تھا شعر نمبر 11 اینڈ کا شعر تھا آخری. مجھے امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو اس نظم کی سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے بہت سمپل ورڈز میں آپ کو پوری نظم کروا دیا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. چلیں اسٹوڈنٹ اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.